बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में मुख्तलिफ पाकिस्तान की लम्हा बदलती सूरत हाल, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और हुकूमत के गुब्बारे से निकलते हुई हवा पर डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, बानी पीटीए डयाला जेल में बैठे फार्म में आते जा रहे हैं। उनको कभी इम्कान है कि वो बहुत जल्द इस हुकूमत का धड़म तख्ता यानी कि हुकूमत को खात्मे के तरफ ले जाएंगे। उनका कहना है मौजूदा हुकूमत को लाने वाले अब मौजूदा हुकूमत को भेजने की तरकीब सोच रहे हैं, क्योंकि इनके होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। एक तरफ नाज़रीन, इस मुल्क में दो कानून चल रहे हैं। कुछ सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने की खुली छूट दे दी गई है। वो फैज़ हमीद के इशू को अपने मनपसंद तरीके से बयान करते हैं और लोगों की अदलिया पर हमला आवर होते हैं। कभी जस्टिस साकिब निसार, आसफ सईद कोसा, शेख अजमत, उमर अताब बदियाल और दीगर। और दूसरी तरफ इमरान खान ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को वाज़िया तौर पर पैगाम दिया है कि याद रख लें, अब बुज़दिलों की जगह नहीं है। जिन्होंने कुर्बानियां दी, एक एक रहनुमा और एक एक कारकुन को हम आंखों पर बिठाएंगे। इमरान खान ने वाज़िया तौर पर कहा कि मुझे एक पनामा मिला था जिस पर मौजूदा हुकूमत को इस स्टेज पर गई कि खुद हुकूमत ने उस वक़्त की, जब वज़ीर आज़म खुद नवाज शरीफ थे, JIT बनाई जिसमें 16 मुख्तलिफ महकमे थे, जिन्होंने लिखा इमरान खान लुट के खा गया। और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला जिसमें 3 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट को, 5 जज साहबान ने कहा इमरान नवाज शरीफ डिसऑनेस्ट है। उन्होंने दुबई में कंपनी बनाई है। दुबई में कंपनी, बेटे से तनख्वाह लेना इशू नहीं है। दुबई की कंपनी से पूरे मुल्क में, दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। कभी आज तक आपने सुना है कि किसी मुल्क का वजीर आज़म या वजीर दिफा का दूसरे मुल्क का अकामा होल्डर हो? ख्वाजा आसफ की भी यही असलियत थी। ख्वाजा आसफ तो कमर जुवेद बाजवा की वजह से बच गए, लेकिन इमरान खान ने पनामा केस को आईनी और कानूनी तरीके से जदोजहद की और बिला आखिर खुद नवाज शरीफ वजीर आज़म की हुकूमत में उन्हें JIT ने मुलजम ठहराया, सुप्रीम कोर्ट ने मुजरम ठहरा के सजा दी और वो जेल में गए। इसके अलावा नैब के केस बने। इमरान खान ने अपने साथियों को कहा, आप क्या कर रहे हैं? आपके होते हुए पूरी पाकिस्तान की PTI पे फसादियत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, खवातीन बच्चों को अगवा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया जा रहा है। और तो और 8 फरवरी को तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता इमरान खान बानी PTI के नामजद करता पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में PTI को वाज़ेह अक्सरियत मिली, लेकिन अगले दिन 9 फरवरी को हुकूमत और उनके हमायत याफ्ता लोगों ने जालसाजी करके, फराड करके, धोखाधड़ी करके, इलेक्शन कमीशन की मावनत से, मिली भुगत से, मुकमका से फॉर्म 47 बदल दिया। इस पर 420 460 के मुकदमे होने चाहिए, इनको गिरफ्तार होना चाहिए। उसके बाद क्रिकेट डुबो दी, आप फिर नहीं बोले। मुल्क की इकानमी डुबो दी, आप फिर नहीं बोले। जजों पर हमला किया गया, आप खामोश रहे। उन्होंने कहा लिहाजा अब 8 सितंबर का इलेक्शन इस्लामाबाद में होने वाला जलसे में तमाम MNA, MPA, PTI के और हमायत याफ्ता टिकट वाले एक मिशन समझकर इस्लामाबाद पहुंचे और हुकूमत की गिरती लड़खड़ाती हुई इस इमारत को एक धक्के के साथ ख़त्म करते हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे 13 माह से हुकूमत ने जबर जुल्म से
خوف زدہ کرنے کی بجائے پہلے سے کئی زیادہ نسبت مضبوط کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا میری مضبوطی کی وجہ میں نہیں، پاکستان کی باشعور عوام ہے جنہوں نے 8 فروری کو نکل کے ہر پابندی کو، ہر مشکل کو دریا عبور کر کے پاکستان میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو اس قدر ووٹ ڈالے کہ فراڈ کرنے والے، رزلٹ چینج کرنے والے بھی تھک گئے، لیکن ان کی مرضی کے من پسند نتائج نہیں آئے۔ اب حکومت جسٹس فائز اور الیکشن کمیشن کے ذریعے آہستہ آہستہ پی ٹی اے کی سیٹیں لے رہی ہیں، لہذا میں اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو کہہ رہا ہوں اب آپ کھل کر کھیلیں، لیکن پرامن اور سیاسی طور پر عمران خان کو کبھی امکان ہے کہ نواز شریف ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ بھاگنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جوگنگ کرتے ہوئے لندن جائیں گے، کیونکہ انہیں تو پلیٹلیٹس کا معاملہ ہے، بہت کم رہ جاتے ہیں، اللہ انہیں صحت زندگی تندرستی دے۔ اتنا آدمی لندن تک پیدل چلنا بھاگنا بظاہر ناممکن ہے، لہذا بحالت مجبوری وہ یقیناً جہاز پر جائیں گے۔ ایک تو ہوتا نا پاٹی دروازے منارے پاکستان کے قریب، شاہی محلے کے قریب جہاز گرے ہوتے ہیں نالیوں میں، اسے نشئی کہتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف کیونکہ سابق 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ایک بہت بڑی جماعت مسلم لیگ مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، تو لہذا وہ جہاز میں جائیں گے، برٹش ایئر ویز میں چلے جائیں، اتحاد ایئر ویز میں چلے جائیں، یا جس میں چارٹرڈ پلین میں چلے جائیں، کیونکہ لندن اتنا پیدل سفر نہیں ہے۔ اسی لیے گزشتہ روز عمران خان کے مطابق بانی مسلم لیگ نون کے صدر نے لاہور میں یا پاکستان میں اپنا پارٹی کا اجلاس بنایا۔ اس اجلاس کا شرکا 3 رہنماؤں نے مجھے بتایا کہ نواز شریف کا منہ اترا ہوا تھا، تھوڑے سے مایوس تھے، تھوڑے سے سہمے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے۔ بظاہر بادی نظر میں ان کی ڈرنے کی، خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ لگتی ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق عدالتیں چلتی ہیں تو عمران خان کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ اگر 8 ستمبر جو ترنول میں جلسہ ہونا ہے اسلام آباد، اس سے پہلے آ گئے تو وہ ہجوم پاکستان کی تاریخ کا 76 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو سکتا ہے۔ اگر نہ آئے تو مشکل ہوگی۔ نواز شریف نے اپنے بھائی کی تعریف کرنے کی بجائے آج کے اپنی پارٹی کے اجلاس میں اپنی بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھے، اور شہباز شریف اس وقت ناگوار چہروں سے، ترچھی آنکھوں سے، ٹیڑھی آنکھوں سے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا جی دل میں کہتے ہوں گے، مجھے تو خیر دل کی بات تو نہیں کوئی سن سکتا، میرا نام بھی لے لو۔ اس موقع پر انہوں نے کہا عمران خان جن جماعتوں سے پارٹی سے لے کے چل رہا ہے تحفظ آئین پاکستان، ان سے کیا جائے، تو اس پر لوگوں نے کہا اب لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، ہم نے سیاسی جماعتوں کو استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔ اب نواز شریف نے کہا محمود خان اچکزئی سے کیا جائے، تو محمود خان اچکزئی نے کہا میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا جو بیساکھیوں کے ساتھ آئے ہیں، انا اور ضد چھوڑو، آئین کی حکمرانی کے لیے کام کرو، تو پھر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، نواز شریف کا آج کا جو کہا تھا کہ پارٹی اجلاس تھا، انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے سیاسی قیادت حکومتی اداروں کو دو۔ بھائی 3 دفعہ آپ وزیر اعظم رہے، 2 دفعہ آپ کے بھائی رہے، 1 دفعہ آپ کے شاہد حقان عباسی رہے، 5-6 دفعہ آپ کے وزیر اعلیٰ رہے آپ کی صاحبزادی۔ اگر آپ نے 81 میں وزیر بنے، 19 اور 24 ہو گئے، 43 سالوں میں پاکستان کی قسمت نہیں سنواری۔ اب تو آئی پی پی سے جو آپ نے مہنگے وہ کیے، اس ملک کو کیپیسٹی پیمنٹ میں اربوں روپے کا نقصان ہوا، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا عوام کو ریلیف دو۔ نہیں میاں صاحب، آپ کے ویژن کی وجہ سے تلخ حقائق اور ماضی یہ بتاتا ہے آپ نے عوام کو ریلیف نہیں تکلیف دی ہے۔ اسی لیے اگر آج یاسمین راشد اور آپ کا حلقہ کھلے تو آپ الیکشن میں شکست کھا چکے ہیں۔ اعظم جویہ کو اسی لیے آر او کو تبدیل کیا گیا تھا، لہذا باتیں اچھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اخراجات کم کریں۔ میاں صاحب
آپ اور آپ کی صاحبزادی مریم نواز، جو اس وقت نہایت فیورٹ ہے چند لوگوں کی، یعنی کہ پنجاب میں 12 کروڑ کی آبادی ہے، تو 2-4 ہزار یقیناً مریم صاحب کے چاہنے والے بھی ہوں گے، اکثر مری چلے جاتی ہیں، آئی جی چیف سیکرٹری کو وہاں بلا لیتی ہیں، وہ بھی بولتے ہیں کہ جناب اربوں کروڑوں روپے کا خرچہ کراتے جا رہے ہیں۔ تو لہذا واسا کے ڈبے پر تصویر لگانے سے بندہ لیڈر نہیں بنتا، عوام کی مشکلات دور کر کے اور عوام کو فائدے دینے کے لیے، عوام کی تعلیم، صحت، روزگار، انصاف کرنے سے جو پنجاب حکومت کچے کے ڈاکوؤں کو نہیں روک سکی، وہ پکے کے ڈاکوؤں کو کیا پکڑے گی؟ پکے کے ڈاکو تو حکومتوں کی سرپرستی میں بنتے ہیں۔ حیرت ہے کہ اس وزیر اعظم پاکستان وی پی این لگا کر ٹویٹ کرتے ہیں، اور کچے کے ڈاکو نے بھی اپنا ٹی وی چینل بنا لیا ہے۔ اس پر مبارک ہو موجودہ حکومت کو اور آئی ٹی کو کنٹرول کرنے والوں۔ انہوں نے کہا اس موقع پر شہباز شریف نے بات چیت میں نواز شریف کو اعتماد میں لیا، حالانکہ دونوں میں اعتماد کا ہی فقدان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں محمود حاج کریم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک طرف 4 آدمیوں کو کچلنے والی اور 2 کو مارنے والی کراچی کی امیر زادی خاتون کھرپتی کو کراچی جیل میں ہسپتال میں رکھا گیا، ایئر کنڈیشن دیا گیا، ہر سہولت میسر، گھر کا کھانا، ٹیلی فون، اس قسم کا۔ دوسری طرف ورلڈ کپ جیتنے والا، کینسر ہسپتال بنانے والا عمران خان، سابق وزیر اعظم کو ایک چھوٹے سے سیل میں بند رکھا، جس کا گٹر بند کر دیا جاتا ہے، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، لیکن کیڑے مکوڑے بھی ان کے حوصلے کو پشت نہیں کر سکے، اور وہ جیل سے اپنے لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ میری جماعت میں رہتے ہوئے پارٹی بازی کر رہے ہیں، یہ باز آ جائے، میں ہر ایک پہ نظر رکھ رہا ہوں۔ اس دفعہ پی ٹی آئی اگر حکومت ملی تو عوام کی خدمت کرنے والے لوگوں کو آگے لائے گی۔ ناظرین، ایک طرف جسٹس فائز، چیف جسٹس فائز عیسیٰ پر مسلم پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف حرف کے بلے کا نشان چھینا، ان کی 3 سیٹیں دی، الیکشن کمیشن نے رج کے نون لیگ کو نوازا، فارم 45 کو 47 میں بدلا۔ دوسری طرف 2 ATC کے جج، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، یعنی کہ انسداد دہشت گردی کے جج، جنہوں نے پی ٹی آئی کے بے گناہ لوگ جو 1 سال سے گرفتار تھے انہیں ضمانتیں دی، گزشتہ روز بھی ان کو اچانک تبدیل کر دیا گیا۔ جہاں سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ، اطہر من اللہ، منیب اختر جیسے، شہزاد ملک صاحب جو ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں، سپریم کورٹ میں گئے، وہ اہم کردار کر رہے ہیں، وہاں چھوٹے جج دلاور، جس نے نواز شریف کو توشہ خانہ میں دی تھی، اس کی اربوں روپے کی مبینہ طور پر زمین کے پی کے بنو میں نکل آئی ہے، جس کی تحقیقات شروع ہے۔ ناظرین، تعجب ہے کہ 1.25 سال سے 9 مئی کے ملزمان پکڑے ہوئے ہیں۔ سرگودا کے جج محمد عباس نے 1 سال سے غیر قانونی 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں پڑے جیلوں میں لوگوں ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا اور دباؤ برداشت نہیں کیا، اور انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس شہزاد ملک کو خط لکھا کہ مجھے کچھ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ محترم جسٹس جج صاحب محمد عباس کے گھر کا میٹر کاٹ دیا گیا، ان کے عدالت کا گھیراؤ کیا گیا، انہیں دھمکایا گیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف کیوں کیا، جو 1.25 سال یا سال سے زیادہ جیل میں بند تھے، وہ جیل میں نکلتے سڑتے رہتے، لیکن انصاف کا ساتھ دینے پر، اور پنڈی کے ایک جج نے بشرا بی بی کو جھوٹے 12 مقدمات سے ڈسچارج کر دیا تھا۔ پنڈی کے جج ملک اجاز انسداد دہشت گردی کے جج نے بشرا بی بی کو جھوٹے کیس میں، جس میں انہوں نے کہا کیا ثبوت ہے بشرا بی بی کے، تو پروسیکیوٹر نے کہا وہ مسکرا رہی تھی، ہنسی خوشی تھی، اس پر فوری طور پر انہوں نے بشرا بی بی کو کیسوں پہ ڈسچارج کر دیا، اور 1 سال سے جو لوگ بھٹک رہے تھے، عدالتوں پہ دستخط دے رہے تھے، ان کے کیسوں کی قانون کے مطابق ضمانتیں لے کر انہیں رہا کر دیا۔ پنڈی کے جج
جو ہیں ملک اعجاز صاحب ہیں اور سرگودے کے جج محمد عباس صاحب، جنہوں نے خط لکھا جس کی شہ سرخیوں میں ہوا، جنہیں اداروں نے ہراساں کیا. حیران کن طور پر تعجب ہے کہ انصاف، جھوٹ بولنے والے کو انعام دیا جاتا ہے، تمغے دیے جاتے ہیں، نوازا جاتا ہے، اربوں روپے کے فراڈ کرنے والے تمغے دیا جاتا ہے. لیکن حیران کن طور پر ان دونوں جج صاحبان کو محترم اعجاز صاحب کو اور جج محمد عباس کو، جو سرگودا میں تھے تعینات، ان کی طرف سے پنڈی اور سرگودا کے ATC کے جج کو تبدیل کر دیا گیا تاکہ لوگ مزید انصاف نہ ہو، اور ایسے لوگوں کو تعینات کیا گیا جو انصاف میں تاخیری حربے استعمال کرے، جس میں افسوس کی بات ہے. ناظرین، جسٹس عباس نے سرگودا کے ATC کے جج کو تبدیل کر دیا. انہوں نے جھوٹے کیسوں کا پول کھول دیا تھا. ایسے سوالات اٹھائے تھے کہ پراسیکیوٹر گھبرا گیا تھا. سرگودا کے ATC کے جج محمد عباس نے نہ صرف ضمانت لی بلکہ اس وقت کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کو خط لکھا کہ مجھے بعض ادارے ہراساں کر رہے ہیں اور مجھے کہا گیا مجھے آ کے ملو اور ان کو ضمانتیں نہیں دینی. جب انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق ضمانتیں دی تو اس ملک میں انہیں ہراساں کیا گیا. ایک طرف ان سچ بولنے والوں کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے، نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے، مروا دیا جاتا ہے ملک چھوڑنے پر. دوسری طرف انصاف کرنے والے جج بھی موجودہ حکومت کی شر سے محفوظ نہیں. پولیس، FIA، نیب غلامانہ حرکتوں سے بھی نیچے آ چکی ہے. دوسری طرف عوام ایک فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ ہم نے عمران خان کو دوبارہ لانا ہے. آدم سواتی سینیٹر، جو عمران خان کے نہایت مخلص ہیں، جنہوں نے مشکلات کا دریا عبور کیا لیکن عمران خان بانی PTA کا ساتھ نہیں چھوڑا، انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو خط لکھا ہے کہ عمران خان پر ہونے والے مظالم نے اس نے جو دلیری سے مقابلہ کیا اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہوں. اگر وہ چانسلر ہوتے ہیں تو حکومت کے پیٹ میں مروڑ اتر رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف شکایت لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایشیا کا پہلا ہوگا، پاکستانی پہلا دنیا میں جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر منتخب ہوگا، جس کو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ ووٹ دیں گے. ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ فیصلہ اکتوبر کے آخری ہفتے ہوگا. لیکن عمران خان کی مقبولیت میں یقیناً وہاں بہت سارا عمران خان کا، اعظم سواتی، ذوالفقار بخاری اور دیگر لوگوں کا بھی کردار ہے. لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ حکومت سے، ہاتھوں سے اس کی کمانڈ کمزور ہوتی جا رہی ہے. خود نون لیگ میں اختلافات حد سے بڑھتے جا رہے ہیں اور جیل میں بند شخص بانی PTA عمران خان، ایک بڑی پارٹی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے نواز شریف کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے. اسی لیے کہتے ہیں میاں صاحب جا سکتے ہیں اگر انہیں جانے کی اجازت دی گئی تو. ناظرین، آنے والا ہفتہ عمران خان کی رہائی اور 8 ستمبر کا الیکشن اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ اہم ہوگا. حکومت روکنے کی کوشش کرے گی اور تحریک انصاف اس میں شرکت کی کوشش کرے گی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. عوام کو جمہوریت چاہیے یا ڈکٹیٹرشپ؟ یہ یہ سول ڈکٹیٹرشپ ہے، یعنی کہ جمہوری ڈکٹیٹر تعینات ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.